साथी माशाल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान है। अल्लाह ताला को खैर दे। तो शुरू करते हैं तावद और तस्मिया से। जी सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिल्लाहि मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे करें तो पीछे से जो 49 आया जो है वहाँ से रिवीजन कर लेते हैं, इसलिए कि दोनों का ताल्लुक आयात का एक दूसरे से है। तो जी मुझे बताइए कौन कौन से साथी हमारे साथ हैं, अब नई क्लास वाले आमिर खान? जी हुज़ैफा ताहिर है हमारे साथ। नईम हुज़ैफा यूसुफ। ताहिर जी। जी। नईम नईम यूसुफ कुरैशी साहब हैं। मंसूर इजाज साहब हैं। मोहम्मद अमीन हैं। कैप्टन साहब हैं। और इरम साकिब है। अल्लाह ताला इज़्ज़त खैर दे जी, ठीक है। और बाकी साथी जो हैं वो पुरानी क्लास के हैं, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त खैर दे जी। अच्छा जी, ये जो साथी हैं हमारे सामने, हुज़ैफा भी इंशाल्लाह हमारे साथ था, वो उस दिन बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। तो जी नईम साहब भी अलग अलग खैर। अच्छा ऐसा है कि कुछ चीज़ें तशरीह के अंदर मुमकिन है मुश्किल बन जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए जी। जी लेकिन अगर उसकी तशरीह ना की जाए तो ज़हन के अंदर एक चीज़ मुबहम हो जाती है। तो लिहाजा साथियों की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि कई दफ़ा वो लंबी जो तशरीह आ जाती है ना, उससे आदमी सोचते हैं कि शायद ये भी सबक है, मतलब है कि ट्रांसलेशन के अंदर हमें इसको तरफ देखना है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि इतना कैसे याद करेंगे। तो वो सबक नहीं होता। ग्रामर जो है वो इस चीज़ की मोहताज है जो हम मतलब है यहाँ पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर ग्रामर की ज़रूरत मतलब है वैसे पढ़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है। लोग तर्जमा जो करते हैं वो रट लेते हैं। ग्रामर सिर्फ इसलिए है कि उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा ज़माना है, माजी है, हाल है, हमने इसका तर्जमा जो है वो कैसे करना है। एक जी दूसरा ये है कि ये फ़ाइल है या मफ़ूल है, उसके कुछ इशारे हैं, और फिर ये हरूफ हैं, इनके मानी जो हैं ये क्या हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। तो मैं महसूस ये कर रहा था कि जब हम रिवीजन करते हैं ना, तो उसमें जो तशरीह के अंदर अल्फाज आए हुए होते हैं, साथ ही तर्जमे के अंदर वो भी शामिल कर देते हैं जी। जी जी वो जो शामिल कर देते हैं वो ना शामिल करें। उसमें यह है कि हम सब साथियों के अंदर एक ये गानेगत कोहेरेंस जिसको कहते हैं वो हो। तो मतलब ना करें, वो अल्फाज जो हैं उनको भी दोहराने की कोशिश करें जो बाकी साथियों को ज़हन में है। तो आइए पढ़ते हैं ये ज़हन में रख के कि हमने इंशाल्लाह तर्जमा सीखना है, इसको मुश्किल नहीं बनाना है, आसान। इसका तर्जमा याद करेंगे तो वो आसान है। अब देखते हैं। जी कैप्टन साहब, कैप्टन साहब से शुरू करते हैं जी। व इज़ नज्जैनाकुम। और याद करो जब हमने निजात दी तुम्हें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आपने तर्जमा जब किया है तो इस तरीके से किया कि वाव का मतलब है और इज़ का मतलब है याद करो जब। नज्जैना नजात दी। ना का तर्जमा आपने किया हमने, कुम का तर्जमा किया तुम्हें। ऐसे ही है। जी सर। जी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर इसका जुमला बनाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? और याद करो जब हमने तुम्हें नजात दी। ऐसे ही है जी सर। जी। तो ये बाकी साथियों के लिए है कि वो जिस तरतीब से अल्फाज लिखे हुए हैं उसी तरीके से तर्जमा कर रहे हैं।
اب دوسرے ساتھی ممکن ہے جملے کے اندر استعمال کریں گے. جب جملے کے اندر استعمال کریں گے تو میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اس وقت الفاظ کے اوپر نظر رکھیں کہ میں کس لفظ کو بتا رہا ہوں. مثلا میں دیتا ہوں یہی جو لفظ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے، اب ہم نے آ جائے گا، ہاں یہاں آ جائے گا، ہم نے تمہیں اب نجات دی. ایرو دیکھ رہے ہیں؟ جی سر. سارے باقی ساتھی بولیں. جی ٹھیک ہے، سر. اور جی سر. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی آگے جی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی کیپٹن صاحب جی من آل فرعون، آل فرعون سے. آل فرعون سے. اچھا اس دن میں نے کیپٹن صاحب کو پہلے اس وجہ سے لیا ہے کہ ان کا ایک سوال تھا تو فوری طور پر میں نے ان کو کہا کہ بھئی اس کو تو نہ بدلیں کہ آلہ کیوں آیا ہے، آلے کیوں آیا ہے. تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے والا ہوں. یہاں آل فرعون ہی تھا، اگر یہ مفعول ہوتا تو یہ من کی وجہ سے آل کے نیچے لام آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں آل فرعون. کیا کرتے جی ہیں؟ آل آل فرعون. فرعون. آل فرعون. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہماری زبان کا لفظ ہے نا، اللہ کو بھی یہ استعمال کرنا چاہیے. یہ خطرناک ہے. کیوں جی جی؟ جی جی سر. ہاں جی. مطلب ہے کہ ہماری زبان میں تو ہم آل فرعون ہی کہیں گے. مطلب کیا ہوگا؟ فرعون کی آل. ترجمہ سے کیا ہے آل فرعون؟ فرعون فرعون کی کی آل. آل. اور آل. دوسرا ترجمہ آل کا ترجمہ قوم کر لیں گے تو فرعون کی قوم. تیسرا ترجمہ آل کا ترجمہ گھر والے کر لیں گے تو فرعون کے گھر والے. چوتھا ترجمہ آل پیروکار، پیچھے چلنے والے، تو فرعون کے پیروکار. ایسا ہو گیا نا؟ جی جی سر. یہ سارے کے سارے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. لہذا ہم نے کیا کیا؟ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. آگے جی منصور بھائی. جی سر. جی یسومونکم. جی وہ تمہیں پہچانتے تھے، پہچانتے نہیں ہے، پہنچاتے تھے. پہنچاتے تھے. جی کسی چیز کو اپنا مصیبت کے لیے خاص طور پر ہوتا ہے کہ ساما یسومو. ساما یسومو کا مطلب ہے کسی چیز تک پہنچ جانا، کسی کو پہنچا دینا. تو پہنچاتے تھے. یہاں ہے یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے. اب بری چیز کیا ہے؟ سوء العذابی. بہت بڑے عذاب سے. بہت برا، بڑا نہیں ہے، بہت بہت برا برے. عذاب. برا، بہت برا عذاب. جی وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے. یہ جملہ بن جائے گا. باقی ہاں ساتھی جی. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. جی سر. تو نعیم صاحب میرے ساتھ ہو جائیں. اب وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. وہ تمہارے لڑکوں کو. اب وہ جو لڑکا ہے اس کا عربی کے اندر اور معنی ہے. طفل آ جائے گا، غلام غلام بھی آ ہے. جائے گا لڑکے کے لیے. یہ ابنا ابن کی جمع ہے. ابن کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بیٹا. بیٹے. بیٹے. بیٹوں. ہاں تو ابنا کا مطلب آپ کریں یذبحون وہ ابناءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. اور حذیفہ کہیں گے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ تھا بہت برا عذاب. امین بھائی کہیں گے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ.
اور امین اس بھائی میں تمہارے لیے اور اس میں تھی تمہارے لیے بلاؤن، بہت تکلیف، نہیں ابھی بلاؤن آزمائش، بلاؤن کا آزمائش، مطلب کیا ہے؟ آزمائش، من آزمائش ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، اب عظیم کا ترجمہ کریں بہت بڑی، اب بلا بہت ان کا تعلق ہے عظیم کے ساتھ، تو ترجمہ اب جملہ بنے گا اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، آگے جملہ پورا کریں، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا جی، یہ پہلا انعام، مطلب ہے اس سے چھٹکارا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو تکلیف تھی جو عمالقہ، جو فرعون کی قوم یا فرعون کی آل وہ پہنچاتے تھے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ جی مہت بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی ہیں سر۔ سر۔ جی مہت بھائی پڑھیں آگے۔ وَإِذْ ہم، فَرَقْنَا، ہم، اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا، جی بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے جی، لیے سمندر کو، تمہارے لیے سمندر کو، بس اتنے ہی رکھیں، ایک ساتھی ہمارے پاس ہیں۔ جی چلیں پڑھیں۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، تو اس میں تو ہم نے تمہیں نجات دی، جی، وَأَغْرَقْنَا آلَ ہم، فِرْعَوْنَ، ہم، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تم تنظرون، ساتھ ہی کہیں تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، ساتھی ذہن طور پر تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے کچھ تشریح کرنی ہے جو کہ لازمی ہے آگے اس کی، لیکن وہ معنی کے اوپر نہیں آنی چاہیے کہ یہ تشریح جو ہے یہ بھی ہمیں یاد کرنی ہے، تو لہٰذا آپ نے معنی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی سارے ساتھی؟ جی سر۔ جی ہاں جی، اب وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اب میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ، اور اذ یاد کرو جب، جی اب یہ اور ایک انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا جرم یہ تھا، اور میں نے انعام دوسری آیت کے اندر اللہ انعام کرے گا ان پر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اب مجھے وَعَدْنَا کا بتانا ہے۔ ایک ہوتا ہے وَعَدْنَا، واؤ کے اوپر کھڑی زبر نہیں، واؤ کے اوپر زبر، وَعَدَ، یہ کیا ہوگا؟ وعدہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ وعدنا کا مطلب ہے ہم نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اب واؤ کے اگر کھڑی زبر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان یا دو افراد کے درمیان یا دو شخصیتوں کے درمیان یہ وعدہ ہے کہ کوئی چیز وعدہ ہو گیا اور اس کے لیے وقت مقرر ہو گیا۔ اب ہم ترجمہ اس کا وہی کریں گے جو آسان ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا، وعدہ لیا۔ اب وعدنا کے اندر ایک تو دو پارٹیاں ہیں، ایک اللہ اور ایک موسیٰ علیہ السلام، کیوں جی؟ جی جی سر۔ جی اس وجہ سے وعد نہ آیا۔ اچھا دوسرا، وعد کے اندر جو وقت ہے وہ مقرر ہوتا ہے، وقت کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر دو پارٹیاں ہوتی ہیں، وقت بھی مقرر ہوتا ہے، یہ چیزیں یہ آپ کے ترجمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساتھیوں کے ذہن کے اندر یہ صرف تشریح کے اندر ہے کہ جو عربی زبان ہے اگر آگے بھی آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہاں
اس الف کی وجہ سے دو چیزیں ہیں جن کے درمیان یہ فعل ہو رہا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کیا ہوگا جی؟ وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور یاد موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ ہاں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چارٹ آج دکھانا تھا، بہرحال ابھی اس کو کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، وقت ہے تو چارٹ دیکھیں گے۔ تو وعدہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو غرق جب قوم آل فرعون ہو گئی تو ان کے ساتھ لوگ تھے مسلمان، ایسا ہے؟ جی ساتھ رہیں، مسلمان تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، فرعون غرق ہو گیا، یہ مسلمان لوگ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بحر احمر کو کراس کر کے وادی سینا کے اندر آ گئے۔ وادی سینا کے اندر جب آئے تو آگے پھر مطلب، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو وہ پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بیٹی ان سے شادی کرتے ہیں، جی جی اور وہ جاتے ہیں کوہ طور کے پاس، ٹھنڈ ہوتی ہے اور وہ راستہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اب رات ہو جاتی ہے تو دور انہیں کوئی بہت بڑی روشنی دکھائی دیتی ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آواز، یہ آگے آئے گا ساری چیزیں، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا جو واقعہ ہے، وہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بھی آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی سردی ختم ہو، بلکہ وہاں لفظ جو ہے وہ ہدایت کا آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی وہاں بندہ ہوا تو اس سے راستہ پوچھ آتا ہوں۔ اب وہاں ہدایت کے دونوں معنی ہیں، ایک تو وہ ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے دینی تھی، دوسری ہدایت یہ ہے کہ وہ اب نبی معجزات دینے تھے، اور تیسرا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ بھئی ہم راستہ بھول گئے ہیں، وہاں سے جا کے راستہ پوچھ آتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جب وہاں گئے تو وہاں میں مختصراً یہ کہوں گا ورنہ آیات اور ہیں، وہاں سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم رک جاؤ، تم مقدس وادی کے اندر ہو، تم اپنے جوتے اتار دو، اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو، جی۔ اور آگے کیا آتا ہے کہ اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے لاٹھی سے کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھی میں بھیڑوں کا خیال رکھتا ہوں، ان کے آگے چارہ کرنا ہو تو کسی ٹہنی کو نیچے کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام میں اسے لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اس کو نیچے پھینکو۔ جب وہ نیچے پھینکتے ہیں تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ دینا ہوتا ہے، تو معجزہ دے دیتا ہے کہ وہ لاٹھی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اژدہا بن جاتی ہے۔ سانپ تو چھوٹی چیز ہے، اژدہا جو آگے جا کے پھر وہ اژدہا ہی دوسروں کو کھا بھی جاتا ہے۔ اب دوسری ایک وہاں دیتے ہیں 9 معجزے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان میں سے 2 معجزوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ جو ہے اپنے، ممکن ہے ٹھنڈ کی وجہ سے ہاتھ انہوں نے اپنی قمیض کے اندر دیا ہوا ہو یا بغل کے اندر، یہ پتہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو باہر نکال، تو وہ ایک دم چمکیلا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے کو سوچتے ہیں کہ یہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، اب چمکدار ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا معجزہ، میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 سر۔ اب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نبی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میری زبان کے اندر لکنت ہے، اور فصیح جو ہے وہ میرا بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، تو وہ ان دونوں کو نبی بنا کے، میں بہت شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہاں جا کے اس کو تبلیغ کرو، لیکن اس کے ساتھ نرم طریقے سے بات کرنا۔ اب وہاں جو واقعہ کافی آتا ہے، وہاں پھر کچھ لوگ وہاں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جادو ہے، تو وہاں جادوگر جو فرعون ہے وہ جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہے، وہ اپنی رسیاں ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم اپنی لاٹھی پھینکو، وہ اژدہا بن کے ان کو نگل لیتا ہے۔ تو وہ جو جادوگر ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھی ہمارا تو جادو ہے، لیکن جس نے نگلا ہے جس لاٹھی نے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی تو وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں اس معجزے پر، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب فرعون کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو سولی پر چڑھا دوں گا، آپ کے اعضاء جو ہیں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں خلاف سے میں کاٹ دوں گا، لیکن ان کا ایمان اتنا پکا ہوتا ہے، وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صبر دے دے، افرغ علینا صبرن، جی ہمیں صبر دے دے، لیکن وہ اپنے ایمان سے واپس نہیں جاتے، وہ آگے پڑھیں گے کہ ایمان کی طاقت کتنی ہے۔ اب یہی لوگ جو ہیں جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تورات کے لیے بلاتا ہے، اب یہ میری جتنی تھی تشریح وہ تو تھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اب اس کے بعد اس آیت کے اندر 40 راتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے تورات دینے کے لیے، تربیت کے لیے کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے جا کے اپنی امت کے ساتھ۔ جی یہ وہ جگہ ہے۔ تو وہ جب اوپر چلے جاتے ہیں تو نیچے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں، تو لیکن وہ جو قوم ہوتی ہے ان کو ایک بندہ ملتا ہے سامری، جی تو وہ کیا کرتا ہے ان کے جتنے بھی زیورات ہیں ان کو لے کے ایک بچھڑا بنا دیتا ہے۔ آج کل کے سائنٹیفک نظر کے اندر دیکھیں تو وہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر بناتا ہے کہ اس کے اندر ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے آپ اپنی بنسری کے اندر پھونک ماریں تو بنسری بولتی ہے یا نہیں بولتی؟ بولتی ہے۔ پکی بات ہے نا جی سر۔ تو یہی چیز اس بچڑے کی بھی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو العجل، یہ نیچے لفظ آ رہا ہے، ذرا ایرو کریں جی، عجل کیسر بھائی، یہ بقرہ کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، العجل بچڑے کو کہتے ہیں، CALF کاف انگلش کے اندر کہتے ہیں بچڑا، العجل۔ وہ اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ معبود۔ اب پہلے وہی لوگ جو ممکن ہے جادوگر ہوں لیکن وہ ایمان لے کے آئے، لیکن جب اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے جو بچڑا ہے وہ وہی ہے کہ ہمارے حواس خمسہ میں جو چیز آئے گی وہ حقیقت ہے، جو ہمارے حواس خمسہ میں نہیں آئے گی وہ حقیقت نہیں ہے، شاید یہ چیز آ گئی، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب دوسرا لفظ جو سمندر سے جب لے جاتے ہیں اس کے بعد یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جی یہ بات کا واقعہ ہے، جی جی ہاں یہ بعد کا واقعہ ہے۔ ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملتی ہے 40 دن کے لیے کہ وہ تختیاں لے کے آتے ہیں، پھر واپس آ کے دیکھتے ہیں تو باقی ساتھی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ آ کے پھر تختیاں پھینک دیتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی سے ان کے بالوں سے پکڑ لیتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں نائب بنایا تھا، قوم کیوں ایسے ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے ان لوگوں کے سامنے اس طریقے سے نہ کر کے یہ لوگ خوش ہوں۔ جی تو پھر ان پر وہ محنت کرتے ہیں، وہ ساری انشاءاللہ بات بتائیں گے ہم۔ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے سر۔ جلدی بتائیے سر وہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اپنی زوجہ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو چھوڑ کے،
اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں ان کا وہ کہاں جاتی ہیں؟ کہ وہ واپس آتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں ان کو ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز تو نہیں بتائے گا نا، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتائے گا یہاں جو صورتحال ہے وہ بھی روایات مطلب آ جائے گی نا کہ اس طریقے سے روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ جی اچھا جزاک ہاں اللہ۔ جی 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 بالکل۔ اب پڑھتے ہیں جی وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو، ترجمہ میرے ساتھ کریں ذرا، وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، پورا جملہ ہے۔ اور جب اور یاد ہم نے کرو موسیٰ جب علیہ السلام سے وعدہ کیا، وعدہ وعدہ کیا کیا، نہیں، وعدہ لیا کرنے۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کتنا، کتنی مدت کا؟ اربعہ کہتے ہیں، سنیے ذرا، واحد کہتے ہیں ایک کو، اثنین کہتے ہیں دو کو، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، اور اربعہ کہتے ہیں چار کو۔ اب اربعہ کے ساتھ این لگا دیں، جیسے آپ کا 4 کا 40 لگا دیتے ہیں، 4 ہوتا ہے نا FOUR، ہاں جی، آپ وائی لگا دیتے ہیں FORTY 40، تو کیا بن جاتا ہے؟ 40 بس وہ ذہن میں رکھیں، اربعین کا مطلب ہوگا 40، لیلتن راتوں کا۔ اب یہاں آگے جملہ ختم ہوتا ہے، اربعین لیلتن کا مطلب ہے 40 راتوں کا۔ لیل و نہار اپنی زبان کا لفظ ہے، کیوں جی؟ جی لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب جب ہم نے وعدہ کیا، جب ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے، کہیں گے 40 لیلتن، 40 راتوں کا 40 راتوں کا۔ اب یہاں بالکل اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے، ثم پہلے پڑا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ پھر۔ اب یہ جو لفظ آ رہا ہے اتخذتم، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ اس کا اصل مادہ ہے اتخذہ، اس سے ہی اتخذتم بنا۔ اب اخذہ، میری بات سنیں ذرا پلیز، وقت کم ہے۔ اخذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا، اخذہ کا کسی چیز کو حاصل کر لینا، اخذہ کا مطلب ہے کسی چیز کا مالک بن جانا جی۔ لیکن اتخذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے گا، اتخذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ذرا مائک بند کر دیں جی۔ اتخذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت ہو تو اس حیثیت سے دوسری حیثیت کے اندر تبدیل کر دینا۔ اب کلا کہ کسی چیز کو بنا لینا، کسی چیز کو اختیار کر لینا، کسی چیز کو اپنا لینا ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ مثلا یہاں یہ ہوگا عجل، تو کاف بچڑا ہوتا ہے جی، اب بچڑا ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، وہ ایک جانور ہے۔ لیکن اتخذتم جب آیا تو انہوں نے بچڑے کوئی حالت کو دوسری حالت میں وہ کیا کیا؟ اپنا معبود بنا لیا۔ وہ جو ہم آتا ہے نا اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو، اب بریکٹ میں کر لیں، معبود بنا لیا، مقرر کر لیا، معبود کے طور پر اپنا لیا، یہ ہو جائے گا اتخذتم۔ ترجمہ کریں، اتخذتم کا مطلب کیا ہے؟ پھر تم نے بنا لیا، تم نے بنا کہ دیا، تم نے بنا لیا۔ اب بریکٹ میں معبود ضرور کہنا ہے، پھر تم نے معبود بنا لیا العجلہ، بچڑے کو، بچڑے کو۔ آگے بھی ہے لفظ، ابھی پورا شروع نہیں ہوا۔ من بعدہ، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے۔ بعدہ، اس کے بعد۔ اب اس کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے ہی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، من بعدہ کا ترجمہ کریں گے اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تورات لینے کے لیے، 40 راتوں کا وعدہ تھا، تو اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ جو معبود بنانا ہے اللہ کے علاوہ، یہ میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی، اب میں دوبارہ اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیسر بھائی کیا ترجمہ ہے کہ ان الشرک، بے شک شرک، بے شک شرک، لظلم، یقیناً ظلم ہے، یقیناً بہت بڑا عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب وہ جو ظلم ہے وہ جو کرے گا اس کو ظالم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ظالم ہیں۔ ہاں، تو یہاں لفظ مجھے ظالم سمجھانا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم ظالم بہت ظالم تھے۔ ہاں، تو اس جگہ پہ ظالم کے معنی کیا ہوں گے؟ شرک کرنے والے۔ اس جگہ پہ کیا ہوں گے؟ شرک کرنے والے۔ جی، یہ 90% ظالم کا لفظ جو آئے گا وہ شرک کے معنی میں ہی آئے گا آگے بھی۔ اب میں پڑھتا ہوں، ذرا وقت کم ہے، ایک آیت ہم نے پڑھی لیکن اس کا جو سیاق و سباق تھا وہ ہمیں کرنا پڑا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، وَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً، 40 کے لیے راتوں کا، راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، اب بریکٹ میں ہے، تم نے معبود بنا لیا، العجل بچڑے کو، من بعدہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ اب مل کے پڑھتے ہیں جی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کرو موسیٰ جب علیہ ہم نے السلام موسیٰ سے علیہ وعدہ السلام سے لیا، وعدہ لیا، جی کیسر بھائی آپ ذرا ہیلپ کیجیے گا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر پھر تم نے بنا لیا بریکٹ بچڑے کو، پھر تم نے بچڑے کو بریکٹ میں معبود بنا لیا، اپنا لیا، مقرر کر دیا، اختیار کر لیا، ہم نے اس میں سے بنا لیا کیا، من بعدہ موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اس کے موسیٰ بعد، علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اور تم تم ظالم ظالموں میں تھے۔ اور تم ظالم تھے، ٹھیک ہے، اور تم ظالم تھے، اس لیے کہ وہ تو یہود کو بتا رہے ہیں بنی اسرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو تمہارے آباء و اجداد ظالم تھے۔ جی منصور بھائی، جی سر سر، یہ تھے وَإِذْ کیسے بنے گا؟ جی تھے کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، نہیں، میں تم ظالم تھے میں نے کہا، چونکہ یہ واقعہ ان کے آباء و اجداد نے کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، سمجھا رہی ہے، وقت کم ہے، سر لیکن موسیٰ آپ نے علیہ بتایا السلام، تھا ذالکم لکم، اس سے تو اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں جی، اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک من سر، بعد ہی ہے، من بعد ہی، اس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ جی، وانتم ظالمون۔ مہد بھائی آپ پھر وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ ریوائز کر دیں ذرا۔ جی سر، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، نہیں، وعدنا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اور جب یاد ہم نے کرو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، ہم، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، تو تم نے پھر معبود، پھر تم نے بچڑے کو بریکٹ میں معبود بنا لیا، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
نہیں، وَأَنْتُمْ اس کے بعد، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے. اور تم ظالم تھے. ٹھیک، اچھا جی، ٹھیک ہے. منصور بھائی، جی سر. آپ کے پاس وقت کرنا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من من بعدہ، بعد، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. زبردست، ماشاءاللہ. امین بھائی. جی سر. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جی، یاد ٹائم ابھی آپ مجھے بتائیں پلیز. سوری، ٹائم آگے 5 منٹ ہے ابھی ہمارے پاس. جی جی سر. نہیں، 2 منٹ ہے سر، 3 اچھا، منٹ ہے ہمارے پاس، 3 منٹ. چلیں کریں ابھی بھائی. جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. جی آگے جناب کیپٹن صاحب. وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم تم نے العجل. معبود، بریکٹ میں معبود بنا لیا، العجل بچڑے کو، من عجلہ. بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس موسیٰ علیہ السلام، اس ضرور کہنا ہے، ہی ایرو کو لگائے جی ذرا میں ہی کے ساتھ، اس موسیٰ علیہ ہی السلام خطر کے بعد، کے بعد. جی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. اور تم ظالم تھے. حذیفہ، اگر آپ نہ کرنا چاہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، بریکٹ من بعدہ، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ٹھیک ہے جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم Recording stopped. Recording in progress. جی آپ میرا خیال ہے دوبارہ میٹنگ میں ملتے ہیں دوسری میں. جی سر، ویسے بھی چند سیکنڈ ہی رہ گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات کریں.